बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? T1 कनाडा आपके लिए प्रोग्राम हम कनाडा कॉलिंग लेकर आया करते हैं हर हफ्ते, और आज हमारे एक बहुत ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान की सहाफ़ती अगर आप बिरादरी देखें तो इसमें एक ऐसा नाम है जो आउटस्टैंड करता है, और ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में बल्कि उसके बाद, और फिर अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, अपनी तर्ज़ के एक डिफरेंट किस्म के सहाफ़ी हैं। जी हाँ, हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं खावर नईम हाशमी साहब से। खुश आमदीद कहेंगे T1 कनाडा के स्टूडियोज़ में। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बहुत से लोग आपको जानते हैं, जियो के आप इंचार्ज हैं लाहौर के, और आपकी एक सहाफ़ती ज़िंदगी काफ़ी अरसा गुजर गया। थोड़ा सा हम चाहेंगे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में बताइए कि सफ़र अब तक कहाँ तक पहुँचा है, और एक ख़ास वाक़या इसमें हुआ था, क्योंकि उसको भी हम चाहते हैं कि घंटों में एक वाक़या हुआ और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। जी भट्टी साहब, मैं 1970 में मैंने ज्वाइन किया था जर्नलिज़म को। उस वक्त मैं स्टूडेंट था। ठीक। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एरिक सिप्रियन। अच्छा। तो वो मुझे वॉच किया करते थे, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं जर्नलिज़म को जाऊँ। मैं ठीक है। मेरा अपना भी एक रुझान था लिखने विखने का। तो एरिक सिप्रियन साहब ने मुझे अपना एक सिफारशी ख़त दिया था आइए रहमान के नाम पे। अच्छा। उस वक्त आइए रहमान, अब्दुल्ला मलिक एंड हमीद अख्तर, ये तीनों ने मिलकर, ये वो लोग थे जिन्हें PPL से निकाला गया था अयूब खान के दौर में। अच्छा। तो इन्होंने एक लेफ़्ट विंग का अखबार डेली आज़ाद निकाला था। डेली आज़ाद पीपल्स पार्टी का नहीं, ये शेख मुजीब की तरफ इनका थोड़ा सा रुझान था। ठीक है। तो पाकिस्तान जब टूटा है तो ये अखबार भी तकरीबन हो गया था। जी ठीक है। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, और मेरा सबसे पहला जो मैंने जर्नलिज्म में किया वो बच्चों के लिए मैं कहानियाँ लिखता था। अच्छा। वो डेली हमारा पेज होता था, डेली। ठीक है। हाफ पेज जो डेली मखसूस था बच्चों के लिए, और हाफ पेज था ख़वातीन के लिए। ठीक है। तो ख़वातीन का जो था उसका नाम था त्रिंजन, यानी कि औरतों की बैठक। ठीक है। तो जो बच्चों का था उसका नाम था बच्चे बाले। ठीक है। तो वहाँ मैंने किस्तवार नावल लिखने शुरू किए, कहानियाँ लिखनी शुरू की। फिर मुझे हमारे जो न्यूज़ एडिटर थे अब्बास अत्तर साहब, वो एक बार किसी रिपोर्टर की उन्होंने कोई असाइनमेंट लगाई। काज़म साहब थे, रज़ा काज़म, वो पिंडी में थे, उनकी शायद डेथ हो चुकी है। सही है। तो वो बैंक, ये नोट, करेंसी नोट मनसूख हुए थे। सही है। तो उनकी एक स्टोरी बनाने गया वो काज़म साहब, काज़मी, रज़ा काज़मी शायद। तो उन्होंने एक्ट्रेस की, अदाकारा की जमा जो होती है वो लिखा उन्हें अदाकारें। तो वो जो हमारे न्यूज़ एडिटर थे अब्बास अत्तर साहब, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने अदाकारें क्या लिखा है? तो उसने कहा कि जी अदाकारा की जमा है ये अदाकारें। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई क्या होती है? तो मैंने कहा अदाकाराएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज ये स्टोरी तुम करो। ठीक है। सही। तो उनकी किताब है 1970 के ज़माने की, इधर हम उधर तुम, जो उन्होंने वहाँ एक सुर्खी लगाई थी, इसी नाम से किताब है। तो मेरी पहली खबर बाय नेम जो है उस किताब में भी शामिल है 1970 में। सही है। तो बंद हो गया। उसके बाद मुझे एक नशा हो गया अखबार में काम करने का या लिखने का। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं बेचैन था। तो 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कराची से मुसावात शुरू किया, तो वहाँ शौकत सिद्दीकी साहब की ज़ेरे अदारत वो चीफ़ एडिटर थे। तो वहाँ मुझे फ़िल्मी सफ़े का इंचार्ज बना दिया गया। फिल्म एडिटर के तौर पे मैंने काम किया। वहाँ 1 साल के बाद मैं लाहौर आया। सही। यहाँ मुसावात के रसाला था नुसरत वीकली, उसमें मैं लिखता रहा। उसके बाद किसी हमारे कुलीग से झगड़े के बायस पनिशमेंट के तौर पे मुझे न्यूज़ रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। न्यूज़ रूम में पहली दफ़ा डेस्क पे बैठा दिया गया। तो वो जो झगड़ा था मेरे दोस्त का, एक ये आप देखते होंगे जो हमारे आजकल एक दानश्वर आते हैं अल्लामा
ہارون رشید صاحب، مولوی ہارون رشید صاحب، صحیح. تو ان کا اور میری ایسے ہی تو میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ 74 سے اینڈ تک میں ڈیسک کا آدمی رہا. اس میں کبھی میں نے رپورٹنگ نہیں کی. سب ایڈیٹر سے روزنامہ جنگ کی عدالت تک. 2002 میں جب میں نے ریزائن کیا جنگ میں تو آئی واز ایڈیٹر دیر ان لاہور. صحیح. تو اس کے بعد میں 2002 میں جوائن کر لیا. ابھی تک تو ادھر آپ کی ڈاکومنٹریز ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وہ بھی اداکاراؤں کے بارے میں زیادہ ہوتی ہیں نارملی، لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فلم سے تعلق ہے جن کا ان سے وہ بھی ہے کچھ صوفیہ کے بارے میں ہے، کچھ کلچرل ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا حاجمی صاحب، پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے پوری دنیا میں تو بات ہوتی ہے، صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں اب شامل جو ہیں پاکستان بھی ہو گیا. آزادی صحافت اگر اس کا اصل تھیم یہ دیکھیں ہے آزادی صحافت پاکستان میں کہ ابھی بھی ویسی صورتحال ہے؟ دیکھیں ارشد بھٹی صاحب، آزادی صحافت کا جو سفر ہے اس میں جو کٹھن ترین ایک مرحلہ تھا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہے، جو ضیاء کے دور میں ماشاءاللہ جب 30-40 کے قریب اخبارات اور رسائل بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، سینسر لگا دیا گیا، قرآنی آیات کو بھی سینسر کیا گیا، تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو صحافیوں کی پاکستان میں نمائندہ تنظیم ہے، ان کے قائد منہاج بنا صاحب، نثار عثمانی صاحب اور دوسرے جو قائدین تھے، انہوں نے اخبارات کی بندش کے خلاف ماشاء اللہ دور میں ایک سٹرگل کا آغاز کیا. یہ وہ دور تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو گرفتار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے آزادی صحافت کی تحریک شروع کی جو اخباری کارکنوں کے تحفظ روزگار کی بھی ایک تھی کہ سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو تحریک تھی 78 77 میں ہم نے چلائی، 79 میں چلائی، تو وہ تحریک جو تھی وہ صرف آزادی صحافت کی تحریک نہیں تھی، وہ آزادی جمہور کی تحریک تھی کہ لوگوں کو، عوام کو بولنے کا، لکھنے کا، سننے کا، پڑھنے کا حق ہونا چاہیے. تو ہم پہ اس زمانے میں جو ہمارے مخالف گروپ تھا، جو ضیاء الحق کے امی ایک چند چھوٹا سا گروپ صحافیوں کا تھا، انہوں نے ہم پہ الزام بھی لگایا کہ شاید ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کیونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ، لیکن وہ ایسا نہیں تھا. وہ ایک جو خاص واقعہ اس میں تھا وہ بھی بتائیے، جو آپ کو فوراً ہی پکڑا اور وہ شاید آپ 3 لوگوں میں ہیں جن کو کوڑے لگا بھی دیے گئے. وہ ایسے ہوا تھا کہ جب ہم روزانہ 5 آدمی گرفتاری پیش کرتے تھے، خود ہمیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی عدالت میں لے جایا جاتا تھا، وہاں ہمیں سزائیں ہوتی تھیں. جو دن گزرتے گئے تو چاروں صوبوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے، وہ تحریک زیادہ زور پکڑ دی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ مارشل لا حکام نے اور مارشل لا کے حامی جو صحافی تھے انہوں نے کہا جی ان میں سے 2-4 کو کوڑے مارے یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. تو وہ جو کرا نکلا کوڑے مارے جانے کا، اس میں میرا نام بھی شامل تھا. مسعود اللہ خان تھے، اقبال جعفری تھے، ناصر زید تھے. مسعود اللہ خان بہت سینئر جرنلسٹ تھے، پاکستان ٹائمز سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ معذور تھے. اچھا. ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں پولیو کی وجہ سے یہ تو معذور ہیں، ان کو بھی سزا ہوئی. 7 بجے ہمیں سزا ہوئی تھی، سارا دن گرمی میں بیٹھنے کے بعد. تو 8:10 پہ کوٹ لکھپت جیل میں ہم 3 آدمیوں کو کوڑے مار دیے گئے تھے. ایگزیکیوٹ کر دی سزا 1 گھنٹے میں. فوری طور پہ تیاری تھی ان کی مینٹلی تاکہ شاید یہ بھاگ جائیں گے. صحیح. لیکن اس کا الٹ ہوا. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، کسی کو دبائیں گے وہ باہر ہی آتی ہے. تو یہ جو واقعہ تھا یہ اس وقت تک صحافت کی تحریک تھی یا تاریخ تھی، اس میں ایک یونیک واقعہ تھا. تو اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کر دیا اس دن کو کہ آئندہ ہر سال اس دن کو فریڈم آف پریس ڈے کا نام دے دیا گیا. پاکستان کو چھوڑ کے
دنیا پوری میں کوئی بڑے ملک ہیں، چھوٹے ملک ہیں، جزیرے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اس واقعے کے خلاف پوری دنیا میں اخبارات میں ہڑتال ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہماری تحریک بڑھ گئی۔ صحیح۔ ہمارے کچھ 600 800 بندے سندھ اور پنجاب کی جیلوں میں گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ ایک ایسا جد و جہد کا زمانہ تھا اور یہ قربانیاں دینے کا زمانہ تھا کہ ہم نے لگن پیدا کی لوگوں میں، بولڈنس کی، لکھنے کی۔ تو اس کا کیا ابھی ہے کچھ سلسلہ اس کا ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ابھی بھی دیکھیں آپ روز کوئی نہ کوئی صحافی ایسے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے مخالفین تھے جو ہماری خبریں نہیں چھاپتے تھے یا ہمیں پیپل پارٹی کے ساتھ نتی کرتے تھے، جیسے نوائے وقت گروپ ہے یا اور کچھ بھی ہیں، تو نوائے وقت گروپ بھی آج تسلیم کرتا ہے کہ آج جو پاکستان میں فریڈم آف پریس ہے وہ اسی تحریک کا مرہون منت ہے جو ہم نے ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ دیکھا نا۔ میں 78 سے لے کے 82 تک میں نے جیلیں کاٹی ہیں، 9 جیلیں، اچھا، کوڑے بھی کھائے، لاہور کی دونوں جیلیں، ساہیوال کی جیل، کراچی سینٹرل جیل، حیدرآباد جیل، لاہور کا شاہی قلعہ، لاہور کا لال قلعہ۔ تو اس طرح جو میں اکیلا نہیں تھا، میری طرح بے شمار لوگ اس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو لیکن آپ کا خیال ہے کہ ابھی تک یہ سفر جاری ہے؟ سفر جاری ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک فریڈم آف پریس موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ جو ایک درخت ہمارا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بنا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ سرمایہ دار کھا رہا ہے، اور جو صحافی ہے اس کو اس پھل میں سے حصہ اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ جاگیردار اپنے کسی مظاہرے کو دیتا ہے۔ تو خبر صاحب یہ بات اب اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، بہت 2002-1 کے بعد جیو آیا، اس سے پہلے ایک پرائیویٹ چینل سے شالیمار شاید چلتا تھا، اب بہت سارے چینلز آ گئے ہیں۔ تو یہ کیا بزنس ہے یا صحافت اس حوالے سے کوئی ترقی کر رہی ہے؟ لوگ انفارم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کہ بزنس کی طرح چل رہا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنلزم، الیکٹرانک جرنلزم اتنا آنے سے صحافت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، صحافت کو ہی نہیں، اس ملک کے اداروں کو، عوام کو، سب کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا کسی بھی طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ تو میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ کمرشلزم ڈومینیٹ کر گیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے ایز اے بزنس اپنے میڈیا ہاؤسز بنا لیے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اسی بزنس میں حامد میر جیسا صحافی بھی زندہ ہے جو بہت بولڈ ہے، بہت سچ بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، اس کی گاڑی سے بم باندھ دیا جاتا ہے۔ حامد میر کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اپنے بیرون ملک نہیں ہے، اپنے ملک میں ہی ہیں، لیکن اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے، کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ بتایا گیا تھا کہ شاید وہ چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت جو ہے اتنی مشکل بھی ہے، اور وہ بھی ہے بولنے والے، کہنے والے بول بھی لیتے ہیں کمرشلزم کے باوجود۔ اچھا، ابھی بہت زیادہ یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ کوئی خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں کچھ اینکرز یا کچھ میڈیا ہاؤسز، یہ کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اداروں کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن 100% نہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں تو بٹی صاحب جو ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب کیا کہنا ہے۔ کہاں سے جب آپ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بولنے لگتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ اس ٹائپ کا تو ہے جی جناب، اور ظاہر سی بات ہے، خاور صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل ہے، اور سب لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ تو صحافت کی بات، تھوڑی سی بات کریں گے ہم سیاست کی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔